अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एलन कीसलर। मैं अमेरिका में बैठकर हमेशा पाकिस्तान के बारे में सोचता रहता हूँ। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान एक आम मुल्क नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि इस खिते को चुना गया है कि यहाँ पाकिस्तान में पाक लोग, साफ दिल लोग इकट्ठा हो जाएंगे और मोहब्बत, इंसाफ, सच्चाई, दूसरों की खिदमत, रहमत, ये सब कुछ कायम कर देंगे, जो है पाक इस्लाम। पाकिस्तान ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪਾਕ ਉਹਦੇ ਪਾਕ ਮੁਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਲਾमी पाक फिर कायम कर देंगे। ये कोई 1983 में मुझे बताया गया था और फिर 2015 में आ गए उसी शख्स, उसी अजीम शख्सियत जिन्होंने मुझे कोई 83 में वो बताया था पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान में एक पाक इस्लाम फिर कायम हो जाएगा। उसी शख्स ने फिर 2015 में मुझे बताया गया था, जब मैं लाहौर में बैठा था बहुत सारे उलमा के साथ, मैंने वही आवाज़ सुनी, उसी शख्स की आवाज़, इस्लाम पाक का मतलब की शरीयत या मोहब्बत। क्योंकि वो इस्लामी पाक के बारे में 1983 में मुझे बताया गया था कि ये पाकिस्तान में कायम हो जाएगा, लेकिन वो क्या चीज़ है? इस्लामी पाक का मतलब की शरीयत या मोहब्बत। इंसानी पाक का मतलब की जिस्म खाक या रूह पाक। ये मैंने सुना था। पहले बार मैं घोटकी में था, सुबह सुबेरा था, और दूसरा बार जब मैंने वही सी शख्सियत की आवाज़ सुनी, ये लाहौर में था 2015 में। फिर उसके बाद मैंने समझना शुरू किया कि इसका मतलब क्या था जो मुझे बताया गया था 1983 में। 83 मुझे याद नहीं है। क्या? पाकिस्तान का मतलब है वो जगह जहाँ मोहब्बत कायम हो जाएगा, जब लोग अपने खुद गर्जी को छोड़कर दूसरों की खिदमत करेंगे। ये है पाकिस्तान का मतलब, ये है पाक इस्लाम का मतलब। तो पाक इस्लाम के ये दो हिस्से हैं, शरीयत और मोहब्बत। जैसे इंसान के दो हिस्से हैं, जिस्म और रूह। तो ये दोनों चीज़ ज़रूरी है। रूह जो है वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। रूह के बगैर जिस्म के कुछ फ़ायदे नहीं। और दूसरी बात है, रूह कभी ख़त्म नहीं होते हैं, जबकि जिस्म शुरू होता है कभी और फिर मर जाता है। तो ऐसा ही मैं अभी इसको समझ रहा हूँ। शरीयत का मतलब भी है आर्जी, रूह का मतलब है, मोहब्बत का मतलब है कभी शुरू नहीं हुआ कभी ख़त्म नहीं हो गया। सो असली इस्लाम जो है वो कभी शुरू नहीं हुआ था और कभी ख़त्म नहीं हो जाएगा। जबकि शरीयत का मतलब है ये शुरू हुआ था और फिर ख़त्म भी हो जाएगा। तो कब शुरू हुआ था ये सबको मालूम है, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए थे, जब कुरान पाक नाज़िल हुए उस पर। तो ये कब ख़त्म हो जाएगा? क़यामत, जब क़यामत हो जाती है। तो शायद कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये मुझे बताया गया है कि अभी क़यामत का टाइम है। क़यामत, मैंने बारंबार ये भी बताया, ये दूसरे सियारों के लोगों से ये पता चल गया है कि ये क़यामतें सिर्फ एक क़यामत नहीं, बहुत सारी क़यामतें होती हैं, और हर एक क़यामत बल्कि कम से कम इस सियारे पे, मुझे मालूम नहीं दूसरे सियारों पे भी क़यामतें होती हैं। हर सियारे पे लोग रहते हैं, अक्लमंद लोग, और वहाँ भी क़यामतें होती रहती हैं। लेकिन हमारे इस सियारे पर हर 75 या 76 हज़ार साल के बाद एक क़यामत होती है।
تو یہ قیامت ابھی ہو رہی ہے. ہم ابھی اس سیارے پر قیامت کے بیچ میں ہیں. کب شروع ہوا تھا پتہ نہیں، لیکن یہ قیامت صرف ایک دن کی نہیں ہے، یہ کئی 100 سال تک چل سکتی ہے. تو ہو سکتا ہے کئی 100 سال پہلے شروع ہوا تھا، ہو سکتا ہے اور کئی 100 سال تک چلے گا، مجھے معلوم نہیں. لیکن اگر ہم 75-76 ہزار سال کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ایک قیامت کچھ صدیوں تک بھی چل سکتی. تو وہ ٹائم ابھی ہے. تو اس بات کو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنے چاہیے. اور جب ہم، یہ مجھے صاف بتایا گیا، جب تک پاکستانی مسلمان اس حقیقت کو نہیں سمجھتے ہیں وہ امن، محبت، انصاف قائم نہیں کر سکیں گے پاکستان میں اور پاکستان سے پوری دنیا میں. پوری دنیا پاکستان بن جائے گی، میرے کوئی شک نہیں ہے. مجھے یہ صاف بتایا گیا ہے یہ پوری دنیا پاکستان بن جائے گی. لیکن پاکستان کیا چیز ہے؟ وہ جگہ جہاں محبت، امن، انصاف قائم ہو جائے گا. تو یہ پاکستان میں شروع ہو جائے گا، مطلب پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان، سوات وغیرہ، اس علاقے میں یہ محبت اور انصاف، سچائی، امن قائم ہو جائے گا. اور پھر یہاں سے پوری دنیا میں، تو ایسا پوری دنیا پاکستان بن جائے گی. اور خاص کر یہ صاف بھی مجھے بتایا گیا ہے، یہ اللہ کا شکر ہے، مجھے یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یہ بتایا. مجھے معلوم نہیں تھا. 2015 میں جب یہ بات ہوئی تھی مجھے معلوم نہیں تھا یہ کون تھا جنہوں نے 1983 میں مجھے پہلے بتایا گیا تھا پاکستان کے بارے میں اور اسلامی پاک کے بارے میں. اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا 2015 میں جب میں نے وہی آواز سنی. 2016 میں پہلے بار سیالکوٹ میں علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں گیا تھا جہاں وہ پیدا ہوئے تھے. اور وہاں عجیب بات ہے، جو مینیجر تھا اس گھر کا، جب میں وہاں گیا تھا انہوں نے مجھے بس ایسے ہی بتایا، پتہ نہیں کیوں ایسے مجھے بتایا کہ تم ایک کمرے میں تم کو ایک کمرہ دوں گا، تم کسی بھی کمرے میں بیٹھو اکیلا، اور جب تک تم وہاں بیٹھنا چاہتے ہو بیٹھو. تو انہوں نے ایسے بتایا. تو میں گیا تھا ایک کمرے میں، اس کمرے میں جہاں علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مہمان سے ملتے تھے. تو اس گیسٹ روم میں گیا تھا، میں بیٹھ گیا تھا وہاں اور علامہ اقبال کو یاد کیا تھا اور بیٹھ کر ذکر کر رہا تھا. اور پھر انہوں نے مجھ سے بات کی تھی. پھر میں نے سمجھا علامہ اقبال نے مجھے یہ باتیں بتائی پاکستان کے بارے میں اور اسلام پاک کے بارے میں. تو ابھی میرا کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہو جائے گا. پاکستان میں امن، محبت، سچائی، انصاف، یہ سب قائم ہو جائیں گے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں تھوڑا کچھ اس میں ترقی ہو رہی ہے. عمران خان صاحب امن قائم کرنا چاہتے ہیں، بہت پیارا آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، محبت والا ہے. تو یہ ابھی ہو رہا ہے. اور کیسے شروع ہو جائے گا؟ پاکستان میں اور خالصتان میں. جب پاکستانی مسلمان اور پنجابی سکھ لوگ پیار کرتے ہیں ایک دوسرے سے، خالصتان اور پاکستان ایک ہو جائیں گے. اور اتنا لوگوں کو اس کو دیکھ کر حیران ہو جائیں گے لوگ کہ یہ پاکستانی لوگ اور یہ خالصتانی لوگ کیسے اتنے پیار کرتے ہیں، یہ مسلمان اور سکھ اتنا پیار کرتے ہیں. کتنی اچھی بات ہے، میٹھی بات ہے، پیاری بات ہے. تو پھر پہلے دوسرے، جیسے انڈیا میں لوگ اس کو دیکھ کر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس محبت میں شامل ہو جائے. پھر انڈیا بھی پاکستان بن جائے گا، خالصتان، کشمیر، پھر افغانستان، نیپال، تبت، پوری چین میں بھی، چائنا میں بھی، پوری دنیا میں لوگ پاکستان کو دیکھ کر، ایران، عراق، پھر پوری دنیا، امریکہ بھی،
پوری دنیا پاکستان کو دیکھ کر حیران ہو جائے گا کہ یہ لوگ کتنے، پہلے ہم سوچتے تھے یہ لوگ دہشت گرد ہیں، ابھی ہم دیکھتے ہیں یہ سب سے اچھے پیارے لوگ ہیں پوری دنیا میں، تو وہ سب پاکستان میں آنا چاہیں گے۔ تو بس میں یہی بات کر رہا ہوں آج، جو میں ہمیشہ کرتا ہوں، یہی بات سب سے ضروری بات ہے پاکستانیوں کو سمجھنا ہے، محبت۔ اسلام کا مطلب ہے سلامتی، امن، محبت، انصاف۔ جب یہ قائم ہو جاتا ہے پاکستان میں، پھر پوری دنیا میں امن آ جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، بس یہ بات آپ اس پر تھوڑا دھیان کریں، سوچتے رہیں اس کے بارے میں۔ اچھا، ہم دیکھیں گے کسی کے کوئی کامنٹس ہے یا سوالات ہے۔ سائمہ سلیمان کہتی ہے وعلیکم السلام، اور بہت خوبصورت بات کہی آپ نے، شکریہ، یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے بے شک، یہ پاکستان کا مطلب ہے۔ ناظر خان افریدی، سلام سر، ہاؤ آر یو؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ سید ولی افریدی بھی السلام علیکم کہہ رہے ہیں۔ وعلیکم سید صاحب۔ نظام الدین ماشاء اللہ، جمیل خان السلام علیکم۔ مختار مگسی، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، شکریہ، یہ بالکل ٹھیک، یہ اصلی اسلام کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ آپ بس مدینہ منورہ کو آپ دیکھ لیں، کتنا پیار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، کتنا پیار کیا سب لوگوں کو، ان کے دشمنوں کو بھی۔ تو یہ مدینہ ثانی پاکستان میں یہی محبت قائم ہو جائے گا، یہی قائم ہو جائے گی، یہی امن اور انصاف جو مدینہ منورہ میں ہوا تھا ابھی ہو جا رہا ہے پاکستان میں انشاءاللہ۔ یہ بالکل ٹھیک بات ہے، شکریہ مختار صاحب، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، وہ کہہ رہے ہیں ہاں یہ بالکل ٹھیک، اللہ کا شکر ہے۔ مختار آگے بتا رہے سب سے پہلے ہمیں خود کو ٹھیک کرنا ہے، ہاں، خود پاک بنو، مطلب اللہ کو یاد کرو، اللہ کا نام لیتے رہو، اس بنیاد پر خود غرضی کو چھوڑو، سب کو اللہ کے بندے سمجھو اور ان کی خدمت کرو، یہی ہے ٹھیک ہونا، پاک ہونا۔ پھر جب پاکستانی لوگ ایسے ہو جاتے ہیں، پورا پاکستان میں یہ امن اور محبت قائم ہو جائیں گے، پاکستان اصلی پاک استھان، پاک لوگوں کا استھان بن جائے گا۔ تو بالکل سچی بات، پہلے ہمیں خود کو ٹھیک کرنا ہے۔ شکریہ مختار مگسی صاحب۔ مہا بھٹی بھی کہہ رہی ہے وعلیکم السلام۔ سہیل خان بھی ماشاء اللہ۔ حمدان سعید، ہیلو سر، ہاؤ آر یو؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، تھوڑا سے ہر سردی میں جہاں ہوتی ہے تو مجھے تھوڑے سے کھانسی ہوتی ہے، لیکن ٹھیک ہے۔ مہا بھٹی کہہ رہے وٹ یو نو اباؤٹ برمیوڈا ٹرائینگل؟ ہاں، بہت اچھا سوال ہے۔ برمیوڈا ٹرائینگل ایک ایسے جگہ ہے جہاں اس کو لے لائنز کہتے ہیں۔ اس ہمارے سیارے پہ، ہر سیارے میں ایسے ہوتے ہیں، یہ لکیر آپ کہہ سکتے، لے لائنز ہیں، یہ الیکٹرو میگنیٹک فنامنا ہے، اور ان جگہوں میں صرف برمیوڈا ٹرائینگل نہیں ہے، دوسرے جگہ میں بھی ہے پوری دنیا میں، جہاں عجیب چیزیں ہوتی ہیں، پانی کے جہاز، ہوائی جہاز بھی کبھی غائب ہو جاتے ہیں وہاں، یہ ایک حقیقت ہے۔ تو اس کو سمجھنا مشکل ہے، کیونکہ ہمارے سائنس جو ہے بہت کمزور ہے، آج کل کے جو سائنسدان ہیں وہ ان باتوں کو نہیں سمجھتے ہیں، لیکن یہ آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بارے میں، برمیوڈا ٹرائینگل تو ریسرچ کریں اور آپ کو پتہ چل جائے گا ان چیزوں کے بارے میں۔ حمدان سعید پوچھ رہا ہے ویئر یو ناؤ؟ آئی ایم فرام KSA, Kingdom of Saudi Arabia. I am here in Medina. ماشاء اللہ حمدان سعید صاحب، میں اسپارٹو کیلیفورنیا میں ہوں۔ آپ کی بڑی اچھی قسمت ہے، آپ مدینہ منورہ میں ہیں، اور مدینہ ثانی میں جو لوگ ہیں وہ بھی بہت خوش قسمت ہیں۔
دلشاد دار پی ٹی آئی، السلام علیکم۔ وعلیکم دلشاد صاحب۔ نذیر خان افریدی آگے کہہ رہے ہیں پاکستان کب آئیں گی دوبارہ سر جی؟ ابھی مجھے معلوم نہیں ہے، جب ابھی نہیں، کیونکہ ابھی میں پڑھا رہا ہوں اگلے سیمسٹر دوبارہ۔ میں وڈلینڈ کمیونٹی کالج میں یہاں ورلڈ ریلیجنس پڑھا رہا ہوں، تو کم سے کم کتنے مہینے تک، جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل، مئی تک میں پڑھاؤں گا، تو شاید انشاءاللہ جون میں آ سکوں گا، دیکھیں گے۔ حمدان سعید آگے، اللہ گیو یو ہیلتھ، شکریہ۔ ہاں، تو بس اس بات کو میں بارمبار بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان وہ استھان ہے جہاں پاک لوگ اکٹھے ہو کر اسلام پاک پھر قائم کر دیں گے، جس کا مطلب ہے محبت، انصاف، سچائی۔ بس آپ سب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ پاک اسلام کیا چیز ہے۔ پاکستان کا مطلب ہے وہ جگہ جہاں پاک اسلام قائم ہو جائے گا پھر، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پاک اسلام قائم کیا، ایسا ہی ابھی پاکستان میں دوبارہ اسلام پاک قائم ہو رہا ہے۔ تو آپ سب پاک ہو جائے، اللہ کا نام لیتے رہو، دوسروں کی خدمت کرتے رہو، اور پاکستان اصلی پاکستان بن جائے گا، امن قائم ہو جائے گا پاکستان میں، اور پاکستان سے پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ نیاز اللہ خطک، سر آپ کہاں کا ہے؟ میں تو امریکن ہوں، مطلب میرے ماں باپ امریکن تھے، لیکن وہ پاکستان میں کام کرتے تھے، تو میں اس لیے پاکستان میں رہتا تھا 1947 سے 65 تک، بچپن میں میں پاکستان میں رہتا تھا، تو آپ کہہ سکتے ہیں میں پاکستانی ہوں لیکن پاسپورٹ جو ہے، سٹیزن شپ جو ہے، امریکن ہے۔ مہا بھٹی آگے کہہ رہی ہے، سر کافی پڑھا ہے، بٹ ان اسلامک پوائنٹ آف ویو وی تھنک دجال کا توڑنے ہے، اور وہیں شیطان کا کورٹ ہے، برمیڈا ٹرائنگل میں، شاید آپ کہہ رہی ہیں۔ نہیں، مجھے معلوم نہیں ان چیزوں کے بارے میں، لیکن بے شک دجال ابھی موجود ہے اس دنیا میں، اور دجالی لوگ بہت ہیں جو پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لوگ جو شیطان کی پوجا کرتے ہیں، حقیقت میں یہ لوگ، یہ نام نہاد الومناٹی لوگ، بہت خراب لوگ ہیں۔ تو ہاں، یہ ابھی قیامت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ دجال اور ان کے جو شیطانی لوگ ہیں وہ پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لانے کی کوشش میں، اور یہ بہت ہی برے لوگ ہیں، جھوٹ 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 بولتے رہتے ہیں، اور پوری دنیا کے میڈیا ان کے قبضے میں ہے زیادہ، لیکن یہ ابھی ٹھیک ہو رہا ہے، فکر نہیں کرو۔ دلشد دار پھر بتا رہے ہیں، سر کیا عمران خان پاکستان سے کرپشن ختم کر سکتا ہے؟ عمران خان بے شک بہت اچھا آدمی ہے، اور کرپشن کرنے کے لیے وہ ضرور کوشش کر رہا ہے اور کرے گا، اور میرے خیال میں پتہ نہیں وہ خود کر سکے گا، لیکن اس کے ساتھ دوسرے لوگ آئیں گے، آپ سب اور آپ سب مل کر کرپشن ختم کر دیں گے پاکستان میں۔ بہت مشکل کام ہے بے شک، لیکن جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے تو یہ ضرور ہو جائے گا، فکر نہیں کرو، کرپشن ختم ہو جائے گا، اور عمران خان بے شک ایک بہت بڑا حصہ لے گا اس میں، اور بہت بڑی کوشش کرے گا، اور کافی کامیابی ہوگی، لیکن پتہ نہیں وہ اکیلا نہیں کر سکتا ہے، آپ سب اس کو مدد کرنا ہوگا، اور بہت سارے دوسرے لوگ بھی۔ اچھا، ہندوستان میری جان ہندوستانی کہہ رہا ہے، میں ہندی بھی پڑھ سکتا ہوں کیونکہ میں انڈیا میں بھی پڑھتا تھا اسکول میں جب میں بچہ تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہندوستانی میرا جان ہندوستانی والا، پتہ نہیں آپ کون ہے، لیکن وعلیکم السلام جی، آپ ہندوستان میں رہتے ہیں لگتا ہے، تو ہندوستان بھی پاکستان بن جائے گا، ہندوستان اور پاکستان بھی ایک ہی ہو جائیں گے،
پہلے خالستان اور پاکستان ایک ہو جائیں گے، جو ہم دیکھ رہے ہیں ابھی یہ شروع ہو چکا ہے نا. تو ہندوستان بھی پاکستان بن جائے گا. یہ غزوہ ہند آپ نے سنا ہوگا شاید، غزوہ ہند کے بارے میں. یہ غزوہ ہند بھی ابھی چالو ہے. اور اس غزوہ ہند میں کیا ہو جائے گا؟ میں نے بار بتا چکا ہوں. پاکستان جیت جائے گا. کیسے؟ کیونکہ پاکستان اور خالستان میں اتنا محبت ہو جائے گا کہ انڈیا کے لوگ خود دیکھ کر پاکستان اور خالستان کی محبت میں شامل ہونا چاہیں گے. یہ ہو جائے گا، میرا کوئی شک نہیں ہے. تو بس کب ہو جائے گا؟ جب آپ سب پاک بن جاتے ہیں، اور جب آپ سب گرو نانک دیو جی کی وانی پڑھتے ہیں اور صرف سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اصلی اسلام ہے. گرو نانک دیو جی نے اصلی اسلام سکھایا. جب آپ اس بات کو سمجھتے ہیں تو یہ سب کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ. نیاز اللہ خطک، گڈ، ویری نائس، شکریہ. مباشر ڈار، السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، شکریہ، اللہ کا شکر ہے. بہت خوش ہوں. پاکستان کے بارے میں جب کبھی میں سوچتا ہوں میں بہت خوش ہو جاتا ہوں، کیونکہ میں دیکھتا ہوں جو حقیقت کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. سر کیا آپ کے پیرنٹس میں پاکستان میں رہتے تھے؟ ہاں، میرے پیرنٹس پاکستان میں رہتے تھے. جب میں پیدا ہوا تھا پاکستان نہیں بنا تھا اس وقت، لیکن جب میں پیدا ہوا تھا میرے والدین خانے وال میں کام کر رہے تھے. تو وہ پاکستان میں خانے وال میں پہلے رہتے تھے. وہاں سے ہم لاہور شفٹ ہوئے تھے، لاہور سے رائے ونڈ سے وہ کراچی اور ملتان، دوسرے مختلف شہروں میں وہ رہتے تھے. نذیر خان افریدی، سر وٹ ڈو یو سے اباؤٹ ٹرمپ؟ صدر ٹرمپ امریکہ کا، حقیقت میں نے اس کو ووٹ نہیں دیا میرا، کیونکہ وہ تھوڑا سا ان کچھ باتوں ہیں جو وہ کہتے ہیں جو میں بالکل نہیں مان سکتا ہوں. جیسے اسلام کے بارے میں جو وہ بات کرتا ہے وہ بالکل غلط ہے. وہ اسلام کو نہیں سمجھتا ہے. جیسے امریکہ میں تقریباً سب لوگ اسلام کو نہیں سمجھتے ہیں. اور ٹرمپ بھی یہ دوسرے وہ تیل پیٹرول نکالنا چاہتے ہیں آرکٹک ریجن سے بھی، اور ان چیزوں کی وجہ سے میں اس کو ووٹ نہیں کر سکا. لیکن بعد میں نے سمجھ لیا کہ حقیقت میں صدر ٹرمپ اتنا خراب آدمی نہیں ہے. کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ کیونکہ جو شیطانی لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں یہ سب میڈیا ہے پوری دنیا کے، وہ بالکل ٹرمپ کے خلاف ہے، اور وہ ٹرمپ کے بارے میں جھوٹ بولتے رہتے ہیں. تو اس لیے جو ہم سنتے ہیں ٹرمپ کے بارے میں وہ زیادہ تر یہ سب جھوٹی باتیں ہیں میڈیا میں. اور حقیقت میں ٹرمپ بھی کرپشن کو ختم کر رہا ہے امریکہ میں، جیسے عمران خان کر رہا ہے پاکستان میں. صدر ٹرمپ بھی کرپشن کے خلاف ہے. وہ خود کرپٹ نہیں ہے جیسے یہ سب شیطانی لوگ ہیں، اور ان کو ختم کر رہا ہے. ان کو پکڑا جا رہا ہے، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں گے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، یہ میڈیا میں بھی آنا ابھی شروع ہو چکا ہے. تھوڑا سا امریکہ میں یہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ حقیقت میں صدر ٹرمپ ان شیطانی دجالی لوگوں کے خلاف ہے، اور ان کو وہ گرفتار کر رہا ہے. تو یہ حقیقت ہے ٹرمپ کے بارے میں. میڈیا کی بات مت مان لو. جیسے میڈیا میں بتایا جاتا ہے پاکستان دہشت گردوں کا مرکز ہے نا، یہ جھوٹی بات ہے. پاکستان محبت کرنے والے لوگوں کا، مہمان نوازی لوگوں کا مرکز ہے پوری دنیا کا. تو ویسا ہی میڈیا میں جو ٹرمپ کے بارے میں بتایا گیا جاتا ہے وہ بھی بالکل جھوٹی باتیں ہیں. 99% سب جھوٹی باتیں ہیں. اچھا، ظفر شاہین، پاکستان میری جان. ہاں، پاکستان میری جان بھی ہے. عمران خان صاحب، اینی تھنگ اباؤٹ کشمیر؟ ہاں، یہ بھی میں بتا چکا ہوں کہ مجھے بتایا گیا تھا، ابھی مجھے یاد نہیں ہے وہ کون سا سال تھا، لیکن کم سے کم 20 سال پہلے مجھے یہ بتایا گیا تھا، جب مشرف صاحب پہلے آیا تھا، صدر بھی نہیں بن چکا تھا اس وقت. مجھے بتا دیا گیا تھا کہ کشمیر میں کیا ہو جائے گا. کشمیر اور انڈیا اور پاکستان یہ تینوں مل کر فیصلہ کریں گے کہ کشمیر کو آزادی دیا جانا ہے. کشمیر
انڈیا نہیں چھوڑے گی، پاکستان بھی کشمیر کو نہیں چھوڑ سکتا ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ کشمیر دونوں پاکستان اور انڈیا کا صوبہ رہے گا. مطلب کشمیر کو آزادی دی جائے گی انٹرنل افیئرس میں، اندرونی کشمیر کے اندر جو کچھ کشمیری لوگ خود اپنے ملک کو چلائیں گے یا اپنے صوبے کو چلائیں گے، اور ایکسٹرنل افیئرس مطلب ڈیفنس، انٹرنیشنل جو چیزیں ہیں وہ انڈیا اور پاکستان مل کر چلائیں گے. عجیب بات ہے نا؟ تو یہ بھی مجھے بتایا گیا تھا، کشمیر باعث نفرت نہیں بلکہ باعث محبت. تو کشمیر میں بھی محبت قائم ہو جائے گا. ایسے ہی انڈیا اور پاکستان دونوں فیصلہ کریں گے کہ کشمیری لوگوں کو ہم آزادی دیں گے، وہ اپنی بات خود چلائیں گے، اپنے انٹرنل افیئرز خود چلائیں گے، اور ہم مل کر، پاکستان اور انڈیا مل کر کشمیر کے ایکسٹرنل افیئرز چلائیں گے. اور کشمیری لوگ دونوں پاکستان کے اور انڈیا کے پارلیمنٹ میں ووٹ دیں گے. یہ ہو جائے گا انشاءاللہ. مجھے یہ کم سے کم 20 سال پہلے بتایا گیا، اور میں نے مشرف کو، صدر مشرف اس وقت صدر بن بھی نہیں تھا، اور واجپئی انڈیا کے وزیر اعظم، ان دونوں کو میں نے ایک ہی لیٹر لکھا تھا، اور میں نے ان کو یہ بات بتائی تھی کہ یہ ایسے ہو جائے گا. تو اور ان دونوں نے کوشش کی تھی میرے خیال میں اس میں، اور یہ ہو جائے گا. اب تک نہیں ہوا ہے لیکن وہ بھی ہو جائے گا، میرے کوئی شک نہیں ہے. انشاءاللہ کشمیر کی آزادی ہو جائے گی. انٹرنل افیئرس اور ایکسٹرنل افیئرس انڈیا اور پاکستان مل کر چلائیں گے. تو پھر محبت ہونا چاہیے. پیار اگر نہیں ہوتا ہے، ٹرسٹ، ہاں اگر ٹرسٹ نہیں ہے، لو نہیں ہے، تو پھر پاکستان اور انڈیا مل کر کشمیر کے ایکسٹرنل افیئرز نہیں چلا سکیں گے، ہے نا؟ تو ایسا ہے، کشمیر بھی محبت کے باعث بن جائے گی. تو کشمیر، خالستان اور پاکستان، انڈیا، افغانستان، چین، ایران، عراق، پھر پوری دنیا ایک ہو جائے گا. اچھا مہا بھٹی، پاکستان میں جابز پتہ نہیں کب ملیں گے، فکر نہیں کرو. یہ بھی ٹھیک ہو رہا ہے. عمران خان 10 بلین درخت لگائیں گے، ہے نا؟ تو آپ اس میں مدد کرو، اس میں حصہ لے لو، بہت سارے جابز اس میں آپ کو ملے گے. لیکن سب سے بڑا جاب یہ مجھے علامہ اقبال نے خود بتایا تھا جب میں ان کے گھر میں گیا تھا 2016 میں سیالکوٹ میں. تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ پاکستانی لوگوں کو انٹرنیٹ کے ذریعے دو چیز کرنا ہے. ایک، پیسہ کمانا ہے. انٹرنیٹ کے ذریعے آپ آسانی سے پیسہ کما سکتے ہیں، بس سیکھ لو تھوڑا. ریحان اللہ والا یہ سکھا رہا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کیسے پیسہ کما سکتے ہیں. تو علامہ اقبال نے مجھے بتایا دو چیز. ایک، پاک راستہ. پاک راستہ کا مطلب پاکستان کا جو صحیح راستہ ہے، محبت، وہ پاکستانی لوگ پھیلائیں گے انٹرنیٹ کے ذریعے، اور ساتھ ہی وہ پیسہ کمائیں گے. تو جابز کی ضرورت نہیں ہے، خود اپنے بزنس چلاؤ، اپنے چھوٹے سے بزنس چلاؤ انٹرنیٹ کے ذریعے. یہ ہے پاکستان کا مطلب. تو یہ ضرور آپ کریں، یہ ہو جائے گا. عدیل احمد، نائس، ماشاء اللہ، شکریہ. اور ایک منٹ ٹھہرو، کیونکہ میں اپنے چشمے نکالوں گا. یہ جو فارسی لپی میں، فارسی حروف میں جو اردو لکھا جاتا ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے سیل فون میں پڑھنا، کیونکہ اتنا چھوٹا ہے. تو ابھی دیکھ سکوں گا. اچھا، صاحبزادہ انجم سعید کہہ رہا ہے، السلام علیکم سر. سر آپ کبھی اپنے روحانی سفر پر کوئی ویڈیو بنائے گا پاکستان کے حوالے سے جو ہم شیئر کریں؟ ٹھیک ہے، میں بھی کروں گا. میں نے کیا پہلے، آپ اس کو مل سکتے ہیں. میرے 2 ایلن کیزلر کے یوٹیوب چینلز ہیں جن میں یہ بہت آتے ہیں. ایک میں نے خود بنایا اور ایک پاکستانی
لڑکا نے بنایا میرے لیے. ابھی اس سے کانٹیکٹ نہیں ہو رہا ہے. میں نے اس کو ریکویسٹ بھیجا لیکن وہ اس کو نہیں ملا شاید. تو ان دونوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں. ان دونوں میں ہاؤ آئی بیکیم اے مسلم, مائی اسپریچول جرنی ٹو اسلام, ایسے ہو چکے ہیں ویڈیوز میں بنا چکا ہوں. اس کے بارے میں ابھی بھی تھوڑا اور بات کروں گا, تو آپ اس کو ڈھونڈیں اور شیئر کریں. تو چھوٹی بات میں ابھی کروں گا ان کے یہ کیا کہ پہلے 1969 ہاں 88 نہیں معاف کریں 68 اور 69 میں یونیورسٹی آف کراچی میں پڑھ رہا تھا. میرے والدین کراچی میں رہتے تھے, تو اس سال کے لیے میں اس یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا, کراچی یونیورسٹی میں. اور میں نے ایک کورس کیا اسلامک اسٹڈیز, اور میں نے سید امیر علی صاحب کے کتاب دا اسپرٹ آف اسلام کو پڑھا انگریزی میں. تو اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی اچھی باتیں بتائی گئی ہیں کہ میں اس کو دیکھ کر, میں اس کو پڑھ کر میں نے سمجھ لیا کہ ہاں بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی نہیں ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رسول ہے, لیکن وہ ایک عام نبی نہیں ہے, بہت ہی پیارے آدمی. تو ایسے شروع ہوا آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن بہت سال لگا. اور صرف ابھی میں پھر پاکستان میں رہ رہا تھا 1981 میں میں پاکستان واپس جانا شروع کیا تھا, کیونکہ بچپن ہی وہاں رہتا تھا 65 تک. اس کے بعد میں 81 میں واپس گیا تھا اور رہ رہا تھا. تو کوئی 82 میں, مجھے ابھی یاد نہیں ہے کون سا سال بھی یاد نہیں ہے, لیکن میں پاکستان میں جاتا رہتا تھا, بلکہ رہتا تھا وہاں کافی ٹائم. تو بہت مسلمان مجھے دباتے تھے, مسلم بنو مسلم بنو, کیوں مسلم نہیں بنتے ہو. مجھے اچھا نہیں لگتا تھا, اللہ ایسے بہت دباتے تھے, تم دوزخ میں جاؤ گے اگر تم مسلمان نہیں بنتے ہو, ایسے کچھ لوگ بھی بتاتے تھے. تو راول پنڈی میں ایک بک سٹور کا مالک تھا, صوفی آدمی. تو ان سے میں 2-3 بار ملا تھا. پھر انہوں نے ایک دن مجھے بتایا تھا, کیا تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے پسند کرو گے. تو میں نے بولا ضرور. تو انہوں نے بتایا تم یہ درود شریف پڑھو اور ہو جائے گا انشاءاللہ, مطلب بارمبار پڑھتے رہو. میں تم کو یہ دے رہا ہوں کیونکہ میرے مرشد نے مجھے یہ دیا. یہ نہیں کہ ہر ایک شخص جو ایسے درود شریف پڑھتا رہتا ہے ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا, لیکن تم کو یہ ہو جائے گا کیونکہ میرے مرشد سے مجھے یہ ملا ہے اور میں تم کو یہ دے رہا ہوں. تو میں بہت خوش ہو گیا تھا, لیکن ایک ڈر تھا حقیقت میں کیونکہ یہ سب مسلمان مجھے ایسے دباتے رہتے تھے مسلمان بنو. تو میں نے سوچا اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود مجھے زیارت دیتے اور مجھے بتاتے ہیں کہ مسلمان بنو, مجھے مسلمان بننا پڑے گا, جبکہ میں تیار نہیں تھا. ایک ہی شک تھا, لیکن پھر بھی میں نے کیا. بلکہ راول پنڈی سے لاہور ایک منی بس میں جاتے ہوئے میں نے یہ شروع کیا تھا. انہوں نے لکھ کر مجھے دیا تھا, تو میں اس کو پڑھنا شروع کیا تھا. اور کوئی مجھے یاد نہیں ہے 10-15-20 بار پڑھنے کے بعد میں نے دیکھا میرے سامنے صاف بہت ہی خوبصورت شخصیت, ہری پگڑی, بہت خوبصورت کالا داڑھی, سفید جبہ پہنے ہوا. میں نے فوراً سمجھا یہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں گر گیا تھا اس کے سامنے, پاؤں پکڑ دیا. انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے مجھے اٹھایا اور گلے ملائے اتنے پیار سے. پھر انہوں نے کہا انگریزی میں ہر لفظ کو یاد کرتا ہوں آج تک, جو انہوں نے بتایا, ڈونٹ وری, I am pleased with you, just go on doing what you are doing. فکر نہیں کرو,
میں تم سے خوش ہوں، جو کچھ تم کر رہے ہو وہی کرتے رہو. میرے سب پریشانیاں ختم ہو گئے، اتنے پیار مجھے مل گیا. تو پھر یہ ہوا تھا مجھے. پھر میں نے فکر نہیں کیا اس کے بارے میں، مسلمان بننا یا نہیں بننا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں بتایا مسلمان بنو، بلکہ جو تم کر رہے ہو کرتے رہو. پھر کیا ہوئی وہ دوسری بات، کافی چیزیں ہوئی، بہت لمبی کہانیاں میں بتا سکتا ہوں. میں نے دوسرے جگہوں میں بتایا کیسے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بھی زیارت ہوئی تھی. وہ بھی ایک پوری کہانی میں نے ویڈیو بنایا اس کے بارے میں. لیکن سب سے بڑی دوسری بات یہ ہے کہ 2012 میں میں انگلینڈ میں گیا تھا، مانچسٹر میں، ایک پاکستانی دوست کے گھر میں تھا. باقی میرے دوست تو لاہور میں رہتے ہیں، اس کے بیٹے کے گھر میں ہم ان سے ملنے گیا. اور وہاں پتہ نہیں کتنے، پوری کہانی نہیں بتاؤں گا اگر، بلکہ وہاں بھی ایک صبح جب میں جاگا میں نے سنا تھا، آواز سنا تھا کہ یہ درود شریف دوبارہ پڑھو. تو میرے دوست سے میں نے پوچھا تھا کہ آپ مجھے وہ دے سکتا ہے، کیونکہ میرے پاس نہیں تھا وہ درود شریف. انہوں نے مجھے دیا. پھر میں نے بتایا کہ پہلے ان کو معلوم تھا، وہ ایک ہی، میں نے 2-3 دوست کو صرف بتایا تھا اس زیارت کے بارے میں، تو ان کو معلوم تھا کہ یہ پہلے ہوا تھا مجھے بہت سال پہلے. اس وقت سے ہم دوست تھے. تو انہوں نے کہا ہاں ضرور. تو انہوں نے مجھے اپنے ایک کمرے میں بٹھا دیا اور وہاں درود شریف پڑھتے پڑھتے میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، بلکہ میں نے ایک دوسرے جگہ میں موجود ہو کر سمجھ لیا کہ کچھ ہو رہا ہے. وہاں بہت خوبصورت باغیچہ تھا اور پیلے پھول تھے ایک چھوٹے سے تالاب کے کنارے پہ. اور اس تالاب میں جو پانی تھا وہ بالکل صاف، بالکل شیشہ جیسے. اور اس شیشہ میں مطلب اس پانی میں سورج کو اور بادل کو دیکھتا، بہت ہی خوبصورت نیلا آسمان اور سفید بادل اور سورج. تو اس تالاب میں ڈائیو کیا تھا، ایسے جمپ مارا اس پانی میں جا کر. اس خواب نہیں تھا کیونکہ میں ہوش میں تھا، مطلب میں سو رہا نہیں تھا، لیکن میں اس پانی میں گیا تھا. اور پانی کے اندر جا کر میں نے دیکھا کہ میں آسمان پہ پہنچ گیا. کالا سب کچھ، سالہ ستارے تھے. اور وہاں پہنچ کر میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی. اور انہوں نے کیا کہا اس وقت انگریزی میں، پھر بالکل صاف پرفیکٹ انگریزی میں، اول درجے کے انگریزی میں، ڈونٹ ورری، یو آر آلریڈی اے مسلم، یو ہیو recited the kalma hundreds of times. ایسے انہوں نے بتایا تھا. ہاں پھر انہوں نے آگے بتایا یو آر دا بیسٹ مسلم، یا یو آر ریئل مسلم، یو انڈرسٹینڈ what اسلام از، they do not understand. they مطلب جو اپنے آپ کو مسلمان سوچتے ہیں یا کہتے ہیں، وہ حقیقت میں اسلام کو نہیں سمجھتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے یہ بتایا تھا. اس لیے میں ابھی بتاتا ہوں لوگوں کو کہ اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو. اسلام کا مطلب نہیں ہے جیسے تم سوچتے ہو. اسلام کا مطلب ہے محبت، انصاف، یہ ہے اصلی اسلام. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے یہ بتایا تھا. انہیں آگے اور بھی باتیں بھی کی تھی. پھر اس وقت، یہ تو 2012 کی بات ہے، 1980 سے لے کر 1909 تک میں تقریباً ہر سال پاکستان میں جاتا تھا. اور کبھی میں 6 مہینے تک یا 1 سال تک پاکستان میں رہتا بھی تھا. لیکن ابھی کوئی 3 سال تک میں نے پاکستان نہیں گیا، کیونکہ بڑی افسوس کی بات ہے، بلکہ طلاق ہوئی تھی میرے پہلے بیگم سے. تو ان چیزوں کی وجہ سے میں پاکستان نہیں جا سکا. تو پھر میں نے پوچھا
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا میں پھر پاکستان جاؤں گا یا نہیں، کیونکہ میں اس وقت سوچ رہا تھا شاید میں پھر نہیں جا سکوں گا، کیونکہ میرے بچوں کو مجھے خود سنبھالنا. بچے کو 14 سال کا تھا تو میں ان کو سنبھال رہا تھا، تو میں ایسے ان کو اپنی ماں کے ساتھ نہیں چھوڑ سکتا تھا. میں اس کی ماں سے وہ الگ ہو گیا تھا، وہ میرے ساتھ تھا، تو میں اس لیے آسانی سے نہیں جا سکتا تھا پاکستان. تو میں نے پوچھا تھا پھر کیا میں پھر پاکستان جاؤں گا یا نہیں. انہوں نے بتایا ضرور تم ضرور جاؤ گے پھر پاکستان. اور بھی باتیں، بہت ہی اچھی باتیں ہوئی تھی. تو پھر میں نے سمجھ لیا میں مسلمان ہوں. یہ کیوں میں تو یہ تو 2009 کی بات ہے کہ ایک دن صبح صبح میں جب جاگا تھا 3 3:30 بجے، بہت جلدی صبح سے یا رات کو آپ کہہ سکتے ہیں، جاگ کر میں نے ایک آواز سنی تھی. میں آواز سن رہا تھا، یہ میں نے سنا یہ آواز. پھر آگے میں نے سنا Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. یہ بائبل کے کچھ آیات ہیں مریم، بی بی مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کے بارے میں. تو میں نے یہ سنا. پھر میں نے آگے سنا اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، اللہ اکبر. میں اتنا خوش ہو گیا تھا. آگے بھی میں نے اور سنا، میں نے پہلے بھی بتایا، کبھی بعد میں آگے بتا سکوں گا، لیکن اس کو چھوٹا بنا کر میں صرف اتنا بتاؤں گا کہ اس کے بعد میں نے یہ سب دعا، صرف وہ نہیں، دوسرے مذاہب کے بھی کچھ منترا، کچھ دعا میں نے سنا تھا، تو ان کو میں نے سب روزانہ بولنا شروع کیا تھا. تو یہ آوے مریا اور اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، دوسرے مذاہب کے بھی دعا میں نے روزانہ بولنا شروع کیا تھا. تو اس لیے یہ 2009 کی بات ہے، 2012 تک میں نے کئی سو بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا تھا. تو اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کہ تم مسلمان ہو، تم نے کئی بار، 100 بار کلمہ پڑھا. تو یہ چھوٹے میں. آگے بھی پھر آپ نے سنا تھا کیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بات ہوئی تھی، اور انہوں نے مجھے بہت باتیں کی تھی. تو ایک آخری بات میں یہ کروں گا کہ 2017 میں، ہاں صرف پچھلے سال، ابھی کہ اب تک 2018 ہے، تو کوئی 1.5 سال پہلے میں دوبارہ پھر پاکستان گیا تھا، علامہ اقبال کے گھر کو، سیالکوٹ میں. جب میں وہاں تھا اسی گھر میں گیا تھا، اسی کمرے میں بیٹھ کر علامہ اقبال کی زیارت ہوئی تھی، اور انہوں نے مجھے اس وقت صاف بتایا، ایک ہی بات بتائی تھی. پتہ نہیں، یہ مجھے سب کو بتانا چاہیے ایسے باتیں. ہاں 1 منٹ ٹھہرو، میں سوچ رہا ہوں ابھی میں آپ کو یہ بات بتاؤں یا نہیں. آم، اللہ 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 اللہ
ٹھیک ہے، جواب نہیں مل رہا ہے لیکن کبھی بعد میں بتاؤں گا. تو اس کے بعد میں 5 بار نماز پڑھنا شروع کیا تھا، اور کم سے کم 1 مہینے تک میں نے روزانہ 5 بار نماز کیا. جس کے بعد لیکن بہت بہت مشکل تھا، کیونکہ جب کبھی میں نماز پڑھتا تھا میں کم سے کم کرسچن، ہندو، بدھسٹ، ڈاؤسٹ، سکھ، یہودی، جین، فارسی، مختلف مذاہب کے دعاؤں کو میں بھی پڑھتا تھا. یہ میں نے فیصلہ کیا تھا، بلکہ اب یہ بھی مجھے بتایا گیا تھا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب کبھی آپ، کیونکہ نماز شروع پڑھنے سے پہلے میں نے بھی یہ شروع کیا تھا، یہ سب روزانہ کم سے کم 1 بار صبح سبیرا اور 2-3 بار روزانہ میں یہ کرتا تھا. تو 5 بار یہ سب نماز پڑھنا، کیونکہ یہ نماز تو 5-10 منٹ میں آپ بتا سکتے ہیں، لیکن یہ سب مل کر 1 گھنٹہ لگتا تھا، تو یہ میں 5 بار روزانہ نہیں کر سکتا تھا. تو پھر میرے مرشد نے مجھے بتایا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے تمہارے لیے، بس ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہو، اور کم سے کم 1 بار میں تو فجر کا نماز پڑھتا ہوں، لیکن 5 بار میں یہ نہیں کر رہا ہوں، ابھی جھوٹ نہیں بولوں گا. لیکن جب میں نماز پڑھتا ہوں میں دوسرے مذاہب کے بھی سب دعا پڑھتا ہوں. تو ایسے ہی میں مسلمان بن گیا، لیکن میں دوسرے مذاہب کو بھی مانتا ہوں. یہ سب اسلام ہے، یہ میں مانتا ہوں. خاص کر جو گرو نانک دیو جی نے سکھایا وہی اصلی اسلام بھی ہے. تو یہ ہے چھوٹے میں نے شاید کافی ٹائم لگا، لیکن چھوٹے میں میرے روحانی زندگی کے بارے میں نے یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے بنایا. آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں، یا آپ یوٹیوب چینل پر ڈھونڈ سکتے ہیں، ایلن کیزلر نام کا یوٹیوب چینل پہ آپ کو ملے گا. میرے چینل میں کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں آتا ہے، لیکن اس دوسرے لڑکے، پاکستانی لڑکے جنہوں نے بنایا، وہ اس پہ ایڈورٹائزمنٹ کرنا شروع کیا ہے، تو شاید وہ پیسے بھی کما رہے ہیں اس سے مجھے. لیکن میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا تھا، میں نے ان کو میسج بھیجا تھا کہ اگر تم کو پیسہ مل رہا ہے میرے یوٹیوب چینل سے تو پھر تم کو مجھے بھی کچھ دینا چاہیے، لیکن ابھی وہ کانٹیکٹ نہیں ہوا، اس سے پتہ نہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. توصیف علم چیما آئل، ہائی باس، یو فرام ویئر. میں نے ابھی بتایا تھا امریکہ میں رہتا ہوں، امریکن تھے میرے والدین، تو آپ کہہ سکتے ہیں میں امریکن ہوں، لیکن میں پاکستان میں 1947 سے 65 میں بچپن میں رہتا تھا، اس لیے میں پاکستان سے بھی ہوں. سہولت زبیر روان، سر آپ نے ہنری کلنٹن کو ووٹ دیا تھا؟ نہیں، میں نے کلنٹن کو بھی بات، مطلب بل کلنٹن، ولیم کلنٹن کو، اور ہلری کلنٹن، مطلب نہیں، ہلری کلنٹن کو میں نہیں ووٹ دے سکا. وہ بہت شیطانی عورت ہے، بالکل اول درجہ کے شیطان کی پجاری ہے. وہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں حقیقت میں. بہت سارے، صرف وہ نہیں، بش بھی، یہ بش، بڑا بش اور چھوٹا بش، اور یہ اوباما بھی، یہ سب شیطانی لوگ ہیں. تو کبھی اس کو ووٹ نہیں دے سکا میں نے، نہ ہلری کلنٹن کو اور نہ ٹرمپ کو ووٹ دیا تھا. عاقب، یہ دونوں کو میں ووٹ نہیں دے سکا. عاقب دلشدار، السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ہم آپ کو بہت لائک کرتے ہیں، آپ کی باتیں اور پاکستان سے لو. آپ کی آپ کبھی آئیں گے پاکستان؟ یہاں نہیں، لو یو سر. ہاں، میں انشاءاللہ اگلے سال آؤں گا پاکستان. میری بیگم بھی انشاءاللہ آئے گی. اس کی تربیت اگر ٹھیک ہوتی ہے اور اگر ہم کو پیسہ ملتا ہے، جب ہمیں چھٹی ملتی ہے کالج سے جہاں میں پڑھ رہا ہوں، ہم انشاءاللہ آئیں گے، جون جولائی دیکھیں گے. سکندر مالک صاحب، سر اینی تھنگ اباؤٹ قائد اعظم which mostly Pakistanis don't know. ہاں، یہ میں ان کے لیے، ان کے بارے میں بھی میں نے کچھ کافی ویڈیوز بنائی. قائد اعظم کی بھی زیارت ہوئی تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1934 میں لنڈن میں قائد اعظم رہتے تھے. وہ انہوں نے انڈیا کو چھوڑ کر
لنڈن میں رہنے گیا، کیونکہ انہوں نے سمجھ لیا کہ ہم شاید زیادہ آزادی کے لیے لنڈن میں کام کر سکیں گے، کیونکہ وہ وکیل تھے، لائر، بڑے قابل. تو وہ ایسے ہی وہ کام کر رہے تھے، اور وہ انڈیا واپس نہیں جانا چاہتے تھے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یہ سب جو لیڈر ہیں، سیاسی لیڈر ہیں مسلمان بھی، یہ سب اپنے آپ میں لڑ رہے ہیں وغیرہ. تو لنڈن میں رہنے گیا. تو ایک رات کو وہ جب سو رہا تھا، وہ جاگ گیا تھا، اور ان کا قلم ہل رہا تھا. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہ لگا کوئی جل پتہ نہیں، ان کے پلنگ جو ہل رہا تھا، تو وہ جاگ گیا. اور لیکن پھر وہ ختم ہو گیا تھا، تو وہ پھر سو گیا تھا. پھر دوبارہ اس کا پلنگ ہلنے لگا، تو پورا اتنا ہل رہا تھا کہ وہ سوچا ایک بڑا جل ہو رہا ہے. وہ اٹھ گیا تھا، اپنے اپارٹمنٹ سے نکل گیا تھا. پھر سب اور کوئی نہیں اپنے اپارٹمنٹ سے نکلے ہیں، جل ختم ہو گیا یا کیا پتہ نہیں. وہ دوبارہ سو گیا تھا، پھر سو گیا تھا. تیسرا بار اس کے پلنگ ہلنے لگا. اس وقت جب وہ جاگیا، انہوں نے دیکھا ایک عظیم شخصیت وہاں کھڑی ہے. تو وہ ایک دم کھڑا ہو گیا اور پوچھا انگریزی میں، ہو آر یو؟ تو لنڈن میں تھا. ہو آر یو؟ تو جواب ملا، آئی ایم یور پرافٹ محمد. تو ایک دم، حضور میں آپ کے لیے کیا، مائی لارڈ وٹ کین آئی ڈو فار یو، انگریزی میں، حضور آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا ٹو گو بیک ٹو انڈیا، ٹیک اپ دا لیڈرشپ آف دا مسلم اسٹرگل فار فریڈم، انڈیپینڈنس، اینڈ ڈونٹ ورری، I will be with you, I will help you, you will succeed in your mission, inshallah. تو پھر فوراً قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ انڈیا واپس گئے تھے. لنڈن کو چھوڑ کر انڈیا واپس گئے تھے، اور انہوں نے پاکستان موومنٹ میں پھر اسی لیے کوئی اس کو ہلا نہیں سکا. ان کے دشمن بھی جانتے تھے اس آدمی کو میں کوئی کرپشن نہیں ہے، کوئی اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. اتنا پکا ارادہ ہے اس کا پاکستان کے لیے. کیوں؟ کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا، پاکستان بناؤ اور فکر نہیں کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تم کو مدد کروں گا، تم کامیاب ہو جاؤ گے اس کوشش میں انشاءاللہ. اسی لیے قائد اعظم نے، ٹھیک ہے. بہت سارے اور باتیں قائد اعظم کے بارے میں ہیں، کتنے اچھے آدمی تھے، پیارے. بالکل جو انگریزوں نے ان کے بارے میں میڈیا میں جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، سب جھوٹی باتیں ہیں. وہ اول درجے کے انسان تھے، اول درجے کے مسلمان تھے، اتنے محبت کرنے والے، کوئی خود غرضی نہیں، ایک ٹنکا خود غرضی نہیں. سکندر مالک صاحب، سر اچھا آپ نے پوچھا تھا قائد اعظم کے بارے میں. نظام اللہ السلام سر، وعلیکم السلام. چودھری واحد، نائس، تھینک یو. مباشر ڈار، فلسطین کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں سر؟ بڑی افسوس کی بات ہے. مجھے معلوم نہیں فلسطین میں کیا ہو جائے گا، حقیقت میں مجھے معلوم نہیں، مجھے کبھی بتایا نہیں گیا، لیکن بہت بڑا ظلم کیا جا رہا ہے. یہ جو شیطانی لوگ ہیں، یہ یہودی لوگ خراب نہیں ہیں، یہودی لوگ بہت اچھے ہیں، اللہ تبارک سبحانہ و تعالیٰ کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شریعت پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں وغیرہ. لیکن یہ جو زائنسٹ لوگ ہیں، یہ بہت بہت خراب لوگ ہیں، شیطانی لوگ ہیں، اور انہوں نے اسرائیل پہ قبضہ کیا ہے، اور انہوں نے یہ فلسطینیوں کے خلاف یہ سب کچھ کیا ہے. تو
بے شک آخر میں امن قائم ہو جائے گا اور ان شیطانی لوگوں کو، دجالی لوگوں کو ختم کیا جائے گا. یہ ابھی سب کچھ جو ہو رہا ہے بڑی بڑی افسوس کی بات ہے، بہت بڑا ظلم. تو ہم سب دعا کرتے رہیں فلسطینیوں کے لیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ کرے گا، کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ کیا کرے گا، کیسے ہو جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مجھے معلوم نہیں، لیکن یہ ہو جائے گا. ہمارا فرض صرف ہے خود پاک بننا، پاکستان میں امن قائم کرنا، محبت اور انصاف، اور پھر پاکستان سے یہ فلسطین تک بھی پہنچے گا محبت. اور یہودیوں اور مسلمانوں کا، اور عیسائی بھی ہے، اور دروز بھی ہیں، یہ چار قوم ہیں اسرائیل میں. یہ چار سب پاکستان کو دیکھ کر سب فیصلہ کریں گے، ہم بھی اس جنگ کو چھوڑیں گے، اس نفرت کو چھوڑیں گے، ہم بھی پاکستانیوں جیسے محبت کریں گے، اور وہاں بھی امن قائم ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن ابھی جو ہو رہا ہے کشمیر جیسے بہت بہت بڑا ظلم، بڑی افسوس کی بات ہے. میں تو دعا کرتا رہتا ہوں فلسطینیوں کے لیے، کشمیریوں کے لیے خاص کر. بہت اللہ مہابٹی، اوکے، السلام علیکم انشاءاللہ. نینا فاطمہ، نائس سر، شکریہ. مہابٹی انشاءاللہ. میاں ضیاء، ایکسلنٹ. محمد تنویر، ماشاء اللہ، نائس. ہاؤ ڈیڈ یو لرن اردو؟ ہیو یو ایور بین ان پاکستان؟ ہاں، میں تو پاکستان میں 1947 سے لے کر 65 تک رہتا تھا، اس لیے میں آپ جیسے اردو بچپن میں سیکھا، اسی لیے میں پاکستانیوں جیسے ہی اردو بولتا ہوں. اچھا، اور صرف 47 سے 65 نہیں، اس کے بعد 68 سے 69 میں یونیورسٹی آف کراچی میں پڑھ رہا تھا، اور پھر 1980 میں میں واپس گیا تھا، اور 80 سے لے کر آج تک میں بہت پاکستان جاتا رہتا ہوں. مہابٹی، جب آپ ہنستے ہوئے جواب دیتے ہیں، آئی فیل دیٹ جیسے کوئی خاص راز ہے جو آپ کو پتہ ہے. ہاں، مجھے خاص راز پتہ ہے کہ پاکستان میں کیا ہو جائے گا. پاکستان میں پاک اسلام قائم ہو جائے گا، پاکستان میں محبت، انصاف، سچائی قائم ہو جائیں گے، اور پاکستان مدینہ ثانی ہے. اس لیے میں ہمیشہ بہت خوش رہتا ہوں جب کبھی میں پاکستان کے بارے میں سوچتا ہوں یا پاکستان کے بارے میں بات کرتا ہوں. اس لیے میں ہنستا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے یہ ہو جائے گا انشاءاللہ، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، ابھی ہو رہا ہے. محمد تنویر، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. سولت صبح روان، ایٹ what ایج یو کنورٹڈ ٹو اسلام؟ یہ کہانی میں نے ابھی بتائی تھی. 2012 میں، آپ کہہ سکتے ہیں اس وقت، یا 2009 میں میں نے روزانہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنا شروع کیا تھا. اور 2012 میں تو میرا عمر کتنا تھا، 47 سے لے کر 53 65 65 سال کا تھا جب 2012 میں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تم مسلمان ہو، تو آپ کہہ سکتے اس وقت، یا 2009 سے 2012 میں، اس ٹائم میں میں نے مسلمان بنا تھا. اور 2017 میں صرف میں نے نماز روزانہ 5 بار پڑھنا شروع کیا تھا، پھر میں نے پورا 5 بار چھوڑ دیا. لیکن آپ ان ٹائم میں آپ کہہ سکتے ہیں آئی کنورٹڈ ٹو، لیکن میں نے سمجھ لیا کہ اسلام حقیقت میں کیا چیز ہے. اسلام یہ چیز نہیں ہے جیسے عام مسلمان سمجھتے ہیں، وہ تو غیر ضروری ہے، ضروری ہے محبت. یہ اسلام کا مرکز ہے، یہ اسلام کا بنیاد ہے، یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کی ویڈیو آپ دیکھ لیں، تھوڑا سرچ کریں، مولانا طارق جمیل، محبت اسلام کا سب سے مضبوط عمل. اور وہ حدیث بتاتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیوں کے ساتھ بات کر رہے تھے. انہوں نے پوچھا اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے، کسی نے کہا صلات، کسی نے کہا شہادہ، کسی نے کہا حج. تو سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وہ تو بہت اچھی بات ہے، بہت ضروری ہے، لیکن سب سے ضروری چیز نہیں ہے.
سب سے مضبوط عمل نہیں ہے. پھر انہوں نے سب پوچھ لیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے آپ کو بہتر معلوم ہے. تو پھر انہوں نے جواب دیا اسلام کے سب سے مضبوط عمل ہے محبت. تو آپ مولانا طارق جمیل صاحب کی ویڈیو کو سرچ کریں، انٹرنیٹ پہ آپ کو ملے گا. تو اس لیے میں کہتا ہوں اسلام کا مطلب ہے سب سے مضبوط عمل ہے، اسلام کا بنیاد ہے، اسلام کا مرکز ہے محبت. محبت کے بغیر کوئی چیز اسلام نہیں ہو سکتا ہے. اچھا مباشر باردار پھر کہہ رہے ہیں سبحان اللہ میاں ضیاء لو یو ایلن کیزلر تھینک یو آئی لو یو ٹو صاحب پلیز forgive me for not having been able to have live chat with you yet. Respect you sir نینا فاطمہ کہہ رہی ہے. تھینک یو نور خان آپ کدھر سے ہو تو یہ میں کئی بار بتا چکا ہوں. آج بھی پاکستان میں بچپن میں رہتا تھا لیکن والدین امریکن تھے. تو میں امریکن ہوں یا پاکستانی ہیں؟ آپ کہاں سے ہیں مجھے بتاؤ میں کہاں سے ہوں؟ پاکستان سے ہوں یا امریکہ سے ہوں؟ ابھی امریکہ میں رہتا ہوں لیکن بچپن میں پاکستان میں رہتا تھا، والدین امریکن. رضا اویس پیارے بابا جان روحانی لوگ بتائیں ہیں کہ نفس کے 360 لباس ہیں. کوئی لباس تکابر کا ہے، کوئی لباس خود نومیہ کا ہے. ان سے نجات کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ بار میں نے یہ بھی بتایا، ذکر میرے لیے میرے نزدیک ذکر سب سے ضروری چیز ہے. اللہ اللہ اللہ، یا اللہ کا کوئی بھی نام جو آپ کو اچھا لگتا ہے، کوئی بھی زبان میں کوئی بھی مذہب میں جو اللہ کے نام ہوتے ہیں ان کے ذکر کرنے سے نجات ملتی ہے. یہ سب سے ضروری چیز ہے. دوسری چیزیں بھی ہیں لیکن یہ بہت سب سے ضروری چیز ہے. میرے نزدیک میرے تجربے میں بہت فائدہ ہے اللہ کے نام بار لینے میں، اور خاص کر درود شریف پڑھنے میں. اچھا ساجد علی خان ہیلو سر. Sir, hello to you too. Niaz Khan, amazing sir, mashallah, you are great. Nina Fatima, mashallah, you're very spiritual sir. Mahabhatti, please علامہ اقبال والی بات بتا دیں ایک دفعہ، پھر ٹرائی کریں، کیا پتہ جواب مل جائے. ہاں تو آپ پوچھ رہی تھی جاب کب ملے گا. تو آپ جاب کا فکر چھوڑو، نوکری کا، خود ایک چھوٹا سا بزنس چلاؤ. خود انٹرنیٹ کے ذریعے تم پیسہ کما سکتے ہو. اگر مدد چاہیے تو ریحان اللہ والا کا ویڈیو بھی ہیں، انہوں نے ایک چھوٹی کتاب بھی لکھی ہے انٹرنیٹ کے بارے میں. تو آپ انٹرنیٹ سے کیسے پیسہ کما سکتے ہیں، بہت پیسہ کما سکتے ہیں. تم کوشش کرو تھوڑا سا اور تم دیکھو گی کہ تم ایسا پیسہ کما سکتے ہو. جاب کی ضرورت نہیں ہے، نوکری کی ضرورت نہیں ہے. خود اپنے چھوٹے سے بزنس چلاؤ انٹرنیٹ کے ذریعے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے صاف بتایا یہ پاکستان کی کامیابی کے طریقہ ہے، انٹرنیٹ کو استعمال کرنا پیسہ کمانے کے لیے اور پاک اسلام پھیلانے کے لیے. یہ دونوں چیز انٹرنیٹ کے جیسے ابھی ہم کر رہے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے. اچھا فہد احمد ہا 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 Sir, you are a patriotic Pakistani. Salute to you. Thank you very much. محمد عمر سلیمان سر سلام سر، آپ کے پرسنالٹی امپریسنگ ہے، بہت اچھا لگتا ہے جب آپ اردو میں بات کرتے ہو. شکریہ. مہابھٹی جب قائد اعظم واپس گئے تو انہیں علامہ اقبال بھی لینے گئے تھے کہ دوبارہ مسلم لیگ جوائن کریں. ہاں تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ دونوں دوسروں کے ساتھ بھی پاکستان کے بانی بنے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر. اور علامہ اقبال بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے، ان سے بات کرتے تھے.
انہوں نے اس بات کو واضح نہیں کی، کیونکہ عام طور پر مجھے بھی یہ بتایا گیا ہے کہ تم کیوں یہ بات کرتے، یہ بات نہیں کرنا چاہیے کہ حضرت محمد کی زیارت ہوئی. لیکن اور کافی سالوں تک میں نے 2-3 دوستوں کے علاوہ میں نے نہیں بتایا تھا. لیکن آخر میں مجھے یہ حکم دیا گیا تھا، ابھی تمہارا فرض ہے سب کو بتاؤ تم کو کیا ہوا، کیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تم ملے تھے، یہ سب کو. اور میں نے کھلا ٹی وی کے اوپر بھی، پاکستان میں جب میں تھا میں نے ٹی وی شو میں یہ بتایا. تو اس کو ویڈیو بھی آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، وہ بھی انٹرنیٹ پہ آپ کو مل سکتا ہے. تو یہ علامہ اقبال نے صاف لکھا تھا، یہ آپ کو ملے گا علامہ اقبال کے کلیات میں. انگریزی میں شاید انہوں نے کسی کو چٹھی لکھی تھی کہ دی ہولی پرافٹ is available to us now just as he was to the his companions in Medina. انہوں نے صاف لکھا. تو اس کا مطلب ہے انہوں نے بھی زیارت کی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. علامہ اقبال نے. Fahad Ahmed, inshallah. Ashami Shami, your thoughts are on upcoming Indian elections. Do you Modi will lose? I don't know. I don't know what will happen. I don't care very much either. Sab kuch Allah ke haath mein hai. Faisal Bhatti, nice, very nice, sir. God bless you. Muhammad Umar Suleiman, so nice of you, Sir G. Faisal Bhatti, I love you, sir. Muhammad Umar Suleiman, sir. کیا میں آپ کے لائیو انٹرویو لے سکتا ہوں؟ ہاں ضرور. قیصر چیمہ ہیلو. محمد عمر سے ہاں جب کبھی آپ فری ہوں گے تب کرے گے. ٹھیک ہے شکریہ. امیر علی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میاں نظام بن سیاہ brother you always make a positive impact. thank you. محمد عمر سلیمان اگر ممکن ہو سکے تو پلیز اپنے قیمتی وقت مجھے دیا پلیز. ہاں ضرور کروں گا انشاءاللہ. Sam, did you dream about Hazrat Muhammad before accepting Islam? It was not a dream. میں سو رہا نہیں تھا. دونوں بار میں جاگا تھا اور درود شریف بولتے بولتے حضرت محمد کی زیارت ہوئی. دوسرے بار میں نے ان کو دیکھا نہیں اور میں بہت پریشان ہو گیا تھا کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ ان کو میں پھر دیکھوں گا، تو ان کو میں نے نہیں دیکھا، ان کی آواز سنی. پھر آخر میں جب کیونکہ میں بہت دعا کر رہا تھا مجھے آپ کو دیکھنا ہے، تو آخر میں ان کا آنکھ میں نے دیکھا، صرف ایک آنکھ میں نے دیکھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے بار. لیکن پہلے بار میں نے ان کے پورے جسم کو دیکھا تھا اور دوسرے بار صرف آنکھ کو. تو پہلے بار واز بیفور ایکسیپٹنگ اسلام. سیکنڈ بار انہوں نے خود بتایا تم مسلمان ہو تو. ہیلو جی افضال علی کہہ رہے ہیں. ہیلو ٹو یو ٹو سر. محمد عمر سلیمان اٹ از مائی وش. یس آئی ہیو آلویز سیڈ آئی ول ڈو دیٹ. جب کبھی کوئی چاہتا ہے میں کرتا ہوں، لیکن جب ٹائم ملتا ہے. کمران کراچی والا السلام علیکم سر، ہاؤ آر یو باس؟ ٹھیک ٹھاک ہوں اللہ کا شکر ہے. آپ بھی کیسے ہیں کراچی والا صاحب کمران؟ لیزا اسامہ سلام سر. وعلیکم السلام. رفیع مدثر سلام بابا جی. سلام رفیع جی، کیسی ہو؟ بڑی خوشی کی بات ہے جب ہمارے لائیو چیٹ، دوسروں کو بھی ہم لائیو چیٹ کریں گے جیسے رفیع مدثر صاحبہ کے ساتھ ہم نے کیا تھا، آپ بھی کر سکیں گے انشاءاللہ. مہابھٹی نو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جب اس کے بعد اپنے نماز سٹارٹ کر دیتے تو کچھ انہوں نے آپ کو کہا تھا جو آپ کھے رہے تھے، بتانا چاہے تھا یا نہیں؟ ہاں بہت باتیں ہوئی. کافی باتیں انہوں نے مجھے بھی بتایا، یہ بات کھلا مت کر، دوسروں کو مت بتاؤ. Lisa Osama, have you read the predictions of Naimatullah Shah? Yes, and I have made videos about it also. انہوں نے بتایا تھا کہ پاکستان اور ہندوستان کا جنگ ہو جائے گا اور پاکستان جیت جائے گا، لیکن میرے نزدیک یہ ایک پروپیگنڈا وار ہے، انفارمیشن وار ہے. ایک بندوقوں سے نہیں، ایٹم بام دونوں کے ساتھ ہے، ایٹمی جنگ نہیں ہو جائے گا، بلکہ یہ ایک روحانی جنگ آپ کہہ سکتے ہیں، جس میں
پاکستان کی فتح کیسے ہوگی؟ جب انڈیا کے لوگ خود پاکستان اور خالصتان پاکستانی مسلمانوں اور خالصتانی سکھوں کو محبت دے کر خود فیصلہ کریں گے کہ ہم بھی اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں. اور ایسے نعمت اللہ شاہ کی جو پیشن گوئی ہے پاکستان اور ہندوستان کے جنگ کے بارے میں، یہ ایسے پاکستان جیت جائے گی. صرف دلی تک نہیں، پوری دنیا پر پاکستان کی فتح ہوگی ایسے محبت کی ہتھیار سے. بوم نے یہ سب سے مضبوط بام ہے، سب سے طاقتور بام ہے محبت. اللہ ریفی احمد اور بابا جی، میں نے مسجد نوبی کا گرین گمبا دیکھا. وٹ ڈز اٹ مین؟ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم ہے آپ پر کہ آپ اس سے پیار زیادہ بڑھتے کرو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت ہی ہمارے کامیابی کا وجہ ہے. اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، انہی کے رحم سے ہم کو اللہ کا رحم ملے گا. یہ میرے عقیدہ ہے. تو بڑی اچھی قسمت ہے آپ کے کہ آپ نے مسجد نبی کے گنبد، گرین گنبد دیکھا. اچھا فواد احمد، وین یو ایکسیپٹڈ اسلام، یہ بات میں کر چکا ہوں. مہابٹی اوکے، رفیہ مدثر ضرور، لیزا اسامہ. ہو از دا گرین آئیڈ لیڈر، ڈو یو نو؟ آئی ڈونٹ نو. محمد عمر سلیمان، پلیز مجھے بتائے کب یہ ممکن ہے؟ فرسٹ ٹائم آپ نے مجھے آنسر کیا ہے، پلیز ڈیٹیلز بتا دیں. کون سا سوال؟ محمد سلیمان مجھے، اچھا لائیو چیٹ کے بارے میں. تو آپ مجھے میسج بھیجیں محمد عمر سلیمان، میں آپ کے نام یاد کروں گا اور پھر ہم پرائیویٹ میسج سے بات کر سکیں گے، کیونکہ مجھے اتنے میسج ملتے ہیں کہ میں سب کو پڑھ بھی نہیں سکتا ہوں سب، لیکن آپ کا نام کو بھی میں یاد کروں گا. ٹھیک ہے، اوکے، شکریہ. کافی ٹائم ہو گیا. خوش رہو. پاکستان میں پاک اسلام قائم ہو جائے گا انشاءاللہ، اور پوری دنیا میں اصلی اسلام، محبت، پیار، سچائی، انصاف، دوسروں کی خدمت، یہ سب قائم ہو جائیں گے اور پوری دنیا میں پھیل جائیں گے. پاکستان سے، پاکستان زندہ باد، خالستان زندہ باد، کشمیر زندہ باد، انڈیا بھی، کیونکہ